बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, साइफर केस के हवाले से कुछ जो सुल्तानी गवाह बन गए थे इमरान खान के खिलाफ, उनके बारे में आपको तफसीला बताना चाहूँगा, जिस पे इमरान खान ज़्यादा जो है एक ट्रस्ट करते थे। वो सुल्तानी गवाह बनकर उनका बयान भी जो है बाहर आ चुका है, और एक अमेरिका में जो एम्बेसडर था उनका भी बयान आ चुका है। और जिस तरह ये चालान जमा करवाया गया है, उस चालान के तहत वो चालान उनके गले किस तरह पड़ रहा है वो आपको मैं तफसीलात बताऊंगा। दूसरा, आज अदालतों का और इंसाफ का जिस तरीके से जनाजा निकला है, और जिस तरीके से अवाम का एक थोड़ा सा सहारा था, एक अदालतों के ऊपर एक नज़र थी, आज उन अदालतों ने जिस तरीके से और इंसाफ का जो जनाजा निकाला है उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। और एक मफरूर को किस तरह बगैर बायोमेट्रिक के जो है उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई। एक वकील है, एक जज है, एक ही अदालत है, मगर निज़ाम दो हैं। तो उनकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इमरान खान के ने जिसके ऊपर भी ट्रस्ट किया उसी ने इमरान खान को धोखा दिया। जितने लोगों के इमरान खान ने नीचे से ऊपर लेकर गए, आज वो वादा माफ़ गवाह बन गए। जिस तरह जो पार्टी के साथ 22 साल 23 साल रहे, नाम आया, लोग उनको जानने लगे, आज बुरे वक्त में जब इमरान खान के ऊपर एक बुरा वक्त आ चुका है, सिवाय अवाम के वो लोग जिसने कहते हैं कि जो चूरी खाई थी, आज वो इमरान खान को अपने आप को निकालने के लिए उन इमरान खान के ऊपर जो है वो वादा माफ़ गवाह बन गए। जिसमें जो है सदाकत अब्बासी है, और डार साहब हैं, उस्मान डार, और फ़ारूक हबीब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपके सामने हैं। तो ये वो लोग थे। उससे ज़्यादा जब इमरान खान को बताया गया कि जो है आज़म खान आपके गवाह बनने वाले हैं, तो उस टाइम इमरान खान ने कहा कि जब तक आज़म खान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे या खुद नहीं बोलेंगे तो मैं यकीन नहीं करूँगा। इतना ट्रस्ट करते थे आज़म खान के ऊपर। कल जब साइफर की जब हेयरिंग हुई जो है अडयाला जेल के अंदर, वहाँ पर दो गवाह पेश किए गए, क्योंकि कल फर्द जुर्म आयद होने वाली थी इमरान खान साहब के ऊपर। जो चालान जमा करवाया, उस चालान के बियाफ पे इमरान खान को किस तरह रिलीफ मिलने वाला है वो मैं आपको सबसे पहले तफसीलात बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज़म खान जो है इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाते जो तमाम तर चीज़ें हैंडल करते थे, एडवाइस देते थे, क्योंकि वो 22 ग्रेड के ऑफिसर थे। तो वो जो है उनके बिहाह पे सारी चीज़ें एडवाइस वगैरह होना या दूसरी चीज़ें करना उनके ऊपर करना था। तो एक दिन आज जब ये जो डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं, या एक चीज़ भी जो मिलती है वो भी एक जनरल एनवलप के या उस दराज की सारी चाबियां भी उनके पास होती थी। वो अपने तरीके से चीज़ें इमरान खान को दी जाती थी और वापस ली जाती थी। तो इस साइफर के अंदर जो है जो बयान दिया गया है जिस तरीके से, और उनसे सवालात भी किए गए, मजिस्ट्रेट के पास उसके लेकर गए, और मजिस्ट्रेट ने जिस तरह से उसे सवाल किया गया कि आप किसी के प्रेशर में नहीं है, जिस तरह नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आपको पता है ये आपका जो बयान है वो किस तरीके से वहाँ पर अप्लाई होगा, ये कोर्ट में भी पेश हो सकता है। जिसमें आज़म खान साहब ने कहा कि बिल्कुल मुझे इस चीज़ का इल्म है, और ये उसको ये भी कहा गया कि ये जो आप बयान दे रहे हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने दे रहे हैं। तो तमाम चीज़ें एग्री करने के बाद उसने इस हल्फ़ी बयान में ये लिखा गया है कि इमरान खान साहब, एक दिन मुझे जो है खारजा की जो सेक्रेटरी हैं उसकी मुझे कॉल आती है, और वो कॉल करके कहता है कि साइफर आया हुआ है, इमरान खान साहब को वो दिखाना है। तो रात को 1 बजे, रात के टाइम समझे कि 8 के 9 के दरमियान जो है कॉल आती है, क्योंकि आज़म साहब ये कहा जाता है, जिसमें शहबाज गुल ने इसके बारे में बताया कि आज़म खान की जो तबीयत थी वो 5 बजे के बाद जब ऑफ़ करके जाते थे घर की तरफ तो वो कॉल रिसीव नहीं करते थे, बिल्कुल ही मोबाइल इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो इसमें हमें जो नज़र आ रहा है कि ये सबसे बड़ा झूठ
ایک شخص جس کے ساتھ وقت گزارا ہو وہ شخص اس کے کہہ رہا ہے کہ یہ موبائل یا یہ جو ہے آفس کے بعد یہ کال پک نہیں کرتے تھے۔ ایک تو یہاں پر ایک چیز آ گئی، اور دوسری یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب نے مجھ سے سائفر، جب ہم نے ان کو سائفر دکھایا، سائفر میں یہ کہا گیا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے اور جس میں ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں، یا جو آرمی چیف کے حوالے سے جو ملٹری کا جو لیڈر ہے ان کے خلاف بھی ہم ایک بیانیہ بنا سکتے ہیں، امریکہ کے خلاف ہم بیانیہ بنا سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑی چیز ہے جس پہ ہم جو ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں، اس پہ اپنا بیانیہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں تو صاف ظاہر ہوتا ہے ناظرین، پرنسپل سیکرٹری کا یہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پولیٹیشین تو ہے ہی نہیں۔ جب پولیٹیشین ہے ہی نہیں تو وہ کس طرح عمران خان صاحب کو ایڈوائز دے سکتے ہیں، یا کس طرح عمران خان صاحب اس سے پوچھ سکتے ہیں؟ اگر یہ ہو رہا تھا تو اس ٹائم اس نے روکا کیوں نہیں؟ جب آپ پرنسپل سیکرٹری تھے، آپ کو پتا تھا کہ غلط چیز ہو رہی ہے، آپ روک لیتے، کسی بھی طریقے سے آپ اس چیز کو روکتے، اس ٹائم آپ نے کیوں نہیں روکا؟ سیکنڈ جھوٹ تو جو عام آدمی بھی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو اس نے بیان دیا ہے کسی کے پریشر میں، 164 کا جو بیان ہے وہ ظاہری بات ہے پریشر میں ہوتا ہے۔ جو اس کے بعد کا بات کی کہ عمران خان سے بھی یہ کہا کہ جب میں نے مانگا کہ سائفر دیجیے گا تو عمران خان نے کہا کہ سائفر کا مجھے پتہ نہیں ہے، سائفر ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ تو سائفر جب ادھر ادھر ہو گیا ہے تو یہ کام سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سائفر دینا ہے، اسی سائفر ڈیٹ کے مطابق یا اس دن کے مطابق آپ نے سائفر لینا ہوتا ہے۔ اب سمجھنے والی ناظرین کی بات یہ ہے کہ سائفر کیا چیز ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ایک کوڈ ہوتا ہے، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے ایک ڈپلیکیٹ پیپر کی، کیونکہ سائفر اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، وہ کسی کو دیا نہیں جاتا، وہ وزیر خارجہ میں موجود ہوتا ہے، اور جو ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ انٹرپریٹ کر کے اپنے طریقے سے کہ عوام کو بتانا ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں مداخلت ہوئی ہے اور جس طرح اسے کیا گیا، تو یہ جو ہے اس حوالے سے آپ اپنے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ وہ ایک کاپی تھی جو پی ایم نے ریسیو کی، اور اس کے بعد سب سے پہلا کام پرنسپل سیکرٹری کا یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ واپس لیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو کیس کے اندر مدعی جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری ہونی چاہیے، اور یہ ڈاکومنٹ کیس عمران خان پہ بنتا ہی نہیں ہے، کیس بنتا ہے اعظم خان پہ، کیونکہ ذمہ داری ان کی تھی، ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ آپ نے وہ کاغذ جب عمران خان صاحب کو دیا تو واپس کیوں نہیں لیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ایک بیانیہ اس نے جو حلف دیا ہے یا 164 کا بیان دیا ہے، تو یہ سارا کیس عمران خان پہ نہیں اعظم خان پہ بننے جا رہا ہے، اور یہ چالان جب یہ جرح اس کے اوپر ہوگی کہ ایک کاپی، سائفر بھی نہیں ہو، سائفر کی کاپی ہے، مطلب اس کی انٹرپریٹ جو کیا تھا، اس کو ڈسکرائب کیا اپنے الفاظوں میں عمران خان صاحب نے کر کے عوام کو بتایا تھا، اس کی کاپی جو ہے یہ کیس اس کا ہے کہ عمران خان، یہ کوئی کیس نہیں ہے کہ عمران خان نے کسی کو راز دیے ہیں یا عمران خان صاحب نے کسی ملک کو فائدہ دیا ہو، بس یہ کام کیا ہے کہ اپنے حلف کے مطابق عوام کو یہ بتایا کہ ہمارے ملک میں مداخلت جس طریقے سے ہوئی ہے اور جس طریقے سے ہمارے ملک کے اوپر ایک جو الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا گیا وہ بتا دیجیے گا، کیونکہ حلف میں یہ لکھا ہوا ہے، اور 48 کا اس لیے عمران خان صاحب نے یہ ذکر کیا ہوا ہے، اپلیکیشن دی ہوئی ہے اسلام آباد کو ہائی کورٹ کے اندر، وہ اجتناع ہوتا ہے کہ وہ جو چیز عوام کو بتانی ہے وہ عمران خان جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اعظم خان کے جو بیان حلفی ہے، اور اتنا بوگس جس پہ اس کے اوپر جرح ہوگی، جس پہ یہاں وکیل جس طرح بات کریں گے، تو میرے نظریے کے مطابق لوگ جو بتا رہے ہیں، جو سینئر لوگ بتا رہے ہیں کہ کیس کے اندر بالکل کچھ نہیں ہے، نہ بالکل جان بھی نہیں ہے، باقی اگر سزا دینی ہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ اسد مجید صاحب نے کہا ہے کہ ایک نارمل روٹین کا جو ہے ایک وہ جو کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے وہ اس طریقے کی تھی، جب اس طریقے کی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو پھر آپ نے سائفر کے تھرو کیوں بھیجا گیا؟ یہ سوال سب سے پہلے جنم دے رہا ہے، اور اس کے بعد ڈیموش کرنے کی کیوں امریکہ میں، اور یہ سجیشن میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اسد مجید نے بیان میں تسلیم کیا ہے کہ ڈونلڈ لو کی دھمکی پر ڈیموش یعنی احتجاج کیا گیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر دھمکی سازش یا مداخلت نہیں تھی تو پھر ڈیموش کیوں کیا گیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے، جب یہ دھمکی بھی نہیں تھی، مداخلت بھی نہیں، تو ڈیموش کرنے کی کیوں سجیشن دی؟ یہ اپنے جو ہے نا حلفی بیان میں دے چکے ہیں اسد مجید صاحب۔ اسد مجید سب سے پہلے اس نے جو ہے نا یہ بات کہہ دی کہ میں نے سجیشن بھی دی، اس کی سجیشن میں آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ ڈیموش کرنا چاہیے۔
ڈیموش بھی کیا گیا امریکہ میں، ان کے سفیر کو بلا کر ڈیموش، جب یہ نارمل روٹین کا تھا، سب کچھ ایسا تھا، تو پھر یہ ڈیموش کرنے کی کیوں بات کی گئی؟ اور DGISPR نے، اور وہاں پر جو ہے افواج کے اور پوری کابینہ بیٹھتی ہے، اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ بالکل جو ہے سازش نہیں، مداخلت ہوئی، انٹرفیرنس جو ہے وہ کی گئی ہے، اور جس طرح گفتگو استعمال کی گئی ہے وہ استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کے اوپر DGISPR نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی اور ڈیموش بھی کیا۔ اور دوسرے سوالات یہ بھی ہیں اسد مجید کے حوالے سے، اگر سائفر عام روٹین کی بات ہے تو آج سے پہلے کتنی دفعہ ڈیموش یا احتجاج کیا گیا؟ یہ بات ہے، اگر اس طرح کی روٹین کی بات ہے کہ وہ آتے رہتے ہیں، تو آپ نے کتنی مرتبہ اس کو ڈیموش کیا، کتنے اس طرح کے کیے ہوئے ہیں؟ آج سے پہلے کتنی دفعہ سائفر پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بٹھایا گیا؟ کتنی مرتبہ اس کے اوپر آج تک تو ہم نے نہیں سنا اور اس میں مداخلت کرا دیا گیا ہو؟ اگر عام سی بات ہے تو سائفر تو کس بنیاد پر مقدمہ بنتا ہے؟ جب یہ چیزیں عام ہیں، ایسی کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر عمران خان پہ مقدمہ کس طرح بن سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ جس طریقے سے سائفر کو عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے، تو پہلے تو یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہے نہیں ہے، سائفر کوئی جھوٹ ہے، کوئی پیپر ہے، کوئی اس طرح ہے۔ بہت سارے صحافیوں نے، بڑے صحافیوں نے کہا کہ عمران خان جو پیپر لے رہے ہیں وہ ایک ڈرامہ ہے، اس طرح کے کوئی پیپر ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر میرے پاس، کچھ لوگوں نے جو یہ بھی کہا کہ سائفر ہمارے پاس ہے، جس میں 2 صحافی، بڑے صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کی کاپی میرے پاس بھی ہے، اس نے کہا کہ یہ کاپی میرے پاس بھی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ ڈرامہ کر رہا ہے اور عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ چیزیں ہیں جو بالکل ہی بیکار ہیں، بوگس ہیں۔ اب دونوں گواہوں کے مطابق جو چالان جمع کروایا گیا، یہ عمران خان کے حق میں ہے۔ وجہ یہ ہوئی کہ اب تو کوئی کسی ملک کے ساتھ ایسی چیز تو شیئر کی نہیں گئی جس کے اوپر سیکریٹ ایکٹ عائد ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ کب بات ہوئی ہے کہ اس کے بٹوین جو ہے ایک ریلیشن تھا، وہ اس پہ جو ہے ہوا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کے اوپر آپ سزا دے رہے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے۔ اگر کوئی ملک ہمارے ایریا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اگر مداخلت کرتا ہے، تو اس ٹائم کے جو جنرل تھے یا اس ٹائم کے لوگ تھے، ان کو روکنا چاہیے تھا۔ یہ ملک کے ساتھ ایک ناانصافی اور عوام کے ساتھ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اور رجیم چینج کیا گیا۔ اور دوسری بات ناظرین، ایک ہی عدالت ہے، ایک ہی جج ہے، اور اسی کے اندر جو ہے 2 انصاف ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب 9 مئی کے حوالے سے جو پٹیشن داخل کرنی تھی، تو اس ٹائم کے جو اٹارنی تھے، اس کو بنایا گیا تھا، وہ تھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ اس ٹائم اسی جج نے، عامر فاروق صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے بائیو میٹرک کی ضرورت ہوگی، عمران خان کو لانا ضروری ہوگا۔ اس ٹائم بغیر کسی اس کے، ہم بائیو میٹرک کے بغیر ہم جو ہے یہ پٹیشن جو ہے اس کو ٹیک اپ نہیں کریں گے، اور اسی کے مطابق جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ جب عمران خان کو وہاں پر آئے اور اس کی بائیو میٹرک ہوئی، تو اس کے بعد ہی اس کو عمران خان صاحب کو اسی دن گرفتار کیا گیا تھا، صرف بائیو میٹرک کرنے کے لیے۔ حالانکہ پٹیشن داخل کی گئی تھی، مگر بائیو میٹرک نہ ہونے کی، عمران خان کو اویلیبل نہ ہونے کے لیے اس ٹائم جو ہے، جس کی وجہ سے 9 مئی آج ہم بھگت رہے ہیں، پورا پاکستان بھگت رہا ہے 9 مئی کا، وہ اس طریقے سے۔ اور دوسری بات، اسی عدالت میں آج ایک مفروض جس کو سزا یافتہ ہے اور جس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، اور 4 ہفتوں کی جو ہے ضمانت لینے کے بعد وہ شخص آج ہی ضمانت پہ جو ہے دی ہے۔ اس میں نواز شریف نے درخواست اسلام ہائی کورٹ دائر اور بینچ بھی تشکیل دی گئی، کیس مقرر اور پھر آرڈر آج ہی ہونے کا امکان ہے۔ نیب کے پراسیکیوٹر بھی بغیر نوٹس کے ایڈوانس ہی پہنچ گئے۔ اب ایسے ملک کے اندر ایسا ہو سکتا ہے ناظرین کہ بغیر FIA کے جو نیب کے جو پراسیکیوٹر ہے، وہ بغیر کسی کال کے نوٹس کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے نہیں کہ ایک ملک جو مفرور ہے، جس کو اسی عدالتوں نے سزا دی ہے، کسی اور نے نہیں دی ہے، اسی عدالت نے اس کو مفرور قرار دیا گیا ہے۔ اگر وہ سلنڈر کرتے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بائیو میٹرک ہوتا ہے۔ تو آج اسلام آباد کے اندر جو ہے، وہ چیزیں جو ہے ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ درخواست دائر کی گئی، اور اس درخواست دائر کرنے کے جو طریقہ کار تھا، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تفصیلات کے مطابق ایون فیلڈ اور عزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔
یہ وہ شخص ہے 4 دن ہفتے کی ضمانت لینے کے بعد وہ 4 سال ملک سے باہر رہا۔ یہ نظام ہے ہمارے ملک کا، یہ عدالتیں ہیں، اور جس طرح اس ملک کے اندر دوہرا معیار ہے، ایک ہی عدالت ہے، کوئی اور عدالت نہیں ہے، ایک ہی جج ہے، وہی جج ہے، بایو میٹرک کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو اسلام آباد میں لینڈ کریں گے، وہ اسپیشل فلائٹ سے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ ایون فیلڈ میں احتساب عدالت نے 6 جولائی اور 2018 کو غیر حاضر میں سزا سنائی، اور پٹیشنر کی اہلیہ لندن میں زیر علاج اور وینٹیلیٹر پر تھی، اور درخواست میں بتایا گیا کہ فیصلہ سنانے کے اعلان پر تاخیر کی استدعا کی جو منظور نہ ہوئی، سزا کا فیصلہ غیر حاضری میں سنایا گیا تو پاکستان واپس آ کر جیل کا سامنا اپیلیں دائر کی۔ ریفرنس میں شریک ملزمان مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزائے قلعدم قرار دے کر بری کر دیا گیا ہے، اور دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پٹیشنر کی پیش نہ ہونے کے باعث اپیلیں عدم پیروی پر خارج ہوئی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جب سرنڈر کریں یا پکڑے جائیں تو اپیلیں دوبارہ دائر کر سکتے ہیں۔ درخواست دائر میں استدعا کی گئی ہے کہ سرنڈر کی حفاظت میں ضمانت منظور کی جائے اور کیس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں اور عدالت پہنچنے کے لیے گرفتاری سے روکا جائے۔ ناظرین، یہ وہ شخص اس پہ سمجھ نہیں آ رہی عدالتیں کس طرح یقین کریں گی، اور آج تک کسی نے میڈیکل رپورٹیں بھی نہیں دی، اور جس طریقے سے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، یہ دوہرا معیار اور ایک ہی قانون ہے، دوہرا معیار ہے، ایک ہی عدالت ہے، دوہرا معیار ہے، ایک ہی جج ہے، دوہرا معیار ہے کہ اب تو کھل کر عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ سامنے آ گئی ہیں اس ملک کو جس نہج پہ یہ لے کر آئے ہیں۔ تو آج یہ واضح ہو گیا، عوام کو بھی پتہ لگ گیا کہ عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ مل کر دونوں ملک کو جو ہے خراب کر رہے ہیں، ملک کے نظام کو خراب کر رہے ہیں، ملک کے قانون کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد نواز شریف کے وکلاء نے حفاظتی ضمانت کی درخواست پر آج ہی سماعت کی ابتدا کی، اور درخواست دائر کرنے والے نواز شریف کی وکلاء امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ شامل تھے۔ درخواست میں نواز شریف نے اپیل بحال کرنے کی ابتدا کر دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم پیروی پر اپیلیں خارج کر دی تھی۔ نواز شریف کی دونوں درخواستیں کو نمبر الاٹ کر دیا گیا، اور نواز شریف کی دونوں درخواستوں پر رجسٹر آفس نے کوئی اعتراضات نہیں لگائے۔ زبردست، یہ ہے عدالتوں کا نظام، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ناظرین، اس ملک کے اندر اس طرح کا نظام ہو تو چوری کرنا آسان ہوتی ہے۔ آپ چھوٹی چوری نہیں، بڑی چوری کریں، اور یہی عدالتیں آپ کو حفاظت کی ضمانتیں بھی دیں گی، چاہے آپ 4 سال کے لیے چلے جائیں یا ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ ناظرین، اس طرح ملک میں اگر ہوتا رہا اور اس طرح انصاف بکتا رہا، اس طرح ججز اپنے منصب کو غیر طریقے سے استعمال کرتے رہے، تو ملک ایک دن ہم کمبوڈیا بن جائیں گے، یا ہم جو ہے کینیا بن جائیں گے، جہاں پر رول آف لا اور لا قانونیت ہو سکتی ہے۔ جس طرح ایک پارٹی کے ساتھ تو وہ بالکل ہی اس طرح کی کیسے بہیو کر رہے ہیں جیسے وہ انڈیا سے آئی ہو یا وہ کسی اور ملک سے آئی ہو، اور کچھ ایسی پارٹیاں جس کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ انہی عدالتوں نے کہا کہ مفرور ہے، کسی عام آدمی نے نہیں کہا، کسی خاص ایسے شخص نے نہیں کہا کہ یہ چور ہے یا اس کو عدالتیں سزائے سمجھیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ جب رول آف لا نہ ہوتا تو عمران خان تو وہی بات کریں کہ جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا وہ ملک تباہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں جس طرح ملک تباہ ہو رہا ہے، جس طرح ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے تو اس طرح ملک تباہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب عدالتوں کا ایک بڑا امتحان ہے، اور یہ کل اس کے لیے دائر بھی کر دی گئی ہے۔ ایک طرف تو عمران خان پیش نہ ہونے پہ بایو میٹرک کی اس کی پٹیشن ٹیک اپ نہیں کر دی، ایک شخص جس کا یہاں پر ہے بھی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مفرور بھی ہے اور کنوکٹ بھی ہے، اس شخص کو ضمانت دی جا رہی ہے۔ اس ملک کی سوچنے والی بات ہے کہ اس ملک کے اندر ناظرین کس طرح یہ قانون چل رہا ہے اور کس طرح اس قانون کو چلایا جا رہا ہے، کون اس قانون کو چلایا جا رہا ہے، یہ کون سی ایسی کتابیں ہیں جو اپنے ہی قانون کو چینج کرنے جا رہی ہیں۔ تو نہ دیکھیے گا